पेशावर की खनक और पुरसुकून हवाओं के पीछे छोड़कर जब जहाज ने कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पहिया रखा तो सवेरा को यूं महसूस हुआ जैसे वो नई दुनिया में लैंड करने जा रही हो। एक ही जगह बैठे रहने से उसका बुरा हाल था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हाल उसके इर्द गिर्द मौजूद उन मुसाफिरों का था जो पिछले 2 घंटे से उसकी नॉन स्टॉप बातें और बेबाक तबसरों का निशाना बने हुए थे। जहाज के अंदरूनी हिस्से में हब्स बढ़ने लगा और सवेरा की बेचैनी में भी इजाफा हो रहा था। उस अपने साथ वाली सीट पर बैठे को उधेर उम्र शख्स को घूरते हुए कहा, भाई साहब, जरा अपना ये डिविकल बैग साइड पर करेंगे, मुझे निकलना है, मेरा दम घुट रहा है। उस शख्स ने माथे का पसीना रुमाल से साफ करते कदरे झिंझलाकर जवाब दिया, बेटा जरा सब्र कर लो, सब नहीं उतरना है, जहाज के दरवाजे खुलने में भी वक्त है। सवेरा ने गहरा सांस लिया और अपनी मखसूस कड़कदार आवाज में कहा, सब्र तो मैं पिछले 2 घंटे से कर रही हूँ ना, जब आप बेहंगम खराटे लेकर मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। अब अगर ये बैग मेरे रास्ते से ना हटा तो मैंने इस जहाज के दरवाजे से बाहर रनवे पर फेंक देना है। सवेरा की इस तीखी और बेसाख्ता बात पर करीब खड़ी एयर होस्टेस के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। पेशावर की मशहूर और बासर हशमत खान की इकलौती लाडली बेटी थी, जहां भी जाती अपना आप और अपना वजूद मनवा कर छोड़ती थी। उसका नाम सवेरा था, मगर उसकी शख्सियत किसी तेज दोपहर के कड़कती धूप जैसी थी, जो सीधा आंखों में चुभती थी और फिर धीरे धीरे दिल की गहराइयों में उतरती चली जाती थी। एयरपोर्ट के शीशे के दरवाजे से बाहर निकलती उसने अपना भारी भरकम सामान एक ट्राली में लादा। 3 बड़े सूटकेस, 2 छोटे बैग और एक खास लकड़ी का डिब्बा जिसमें पेशावर की मशहूर मिठाइयाँ और सौगातें थी। ये सब कुछ उसके बेस्ट फ्रेंड माहीन की शादी के लिए था। माहीन उसकी बचपन की दोस्त, उसकी जान और उसकी हर शरारत की साथी थी। सवेरा ने अपने दिल से वादा कर लिया था कि उस शादी को कराची की तारीख की सबसे यादगार और हंगामा खेज शादी बना देगी। टैक्सी में बैठकर जब वो मुबीन हाउस के रास्ते पर गामजन हुई तो उसका दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। खिड़की से भागते हुए कराची का मनाजर उसे अपने अंदर एक अनजानी सी उदासी महसूस करवा रहे थे। महीना वो किसी और की होने वाली थी, वो दोस्त जिसके साथ उसने बचपन की हर शरारत की थी, कॉलेज की कंटीन पर समोसे चुराए थे, एक दूसरे के दुख सुख बांटे थे। अब वो एक नई जिंदगी की तवील और नामालूम सफर पर निकलने वाली थी। सवेरा ने गहरा सांस लिया, अपनी उदासी को एक झटके से दिल के किसी तारीख कोने में धकेला और चेहरे पर एक शौक और शरारती मुस्कुराहट सजा ली। लेकिन जैसे ही मुबीन हाउस की वसीओ और रीज गेट के सामने रुकी तो गड़को बड़की कमकमों और गेंदे के फूलों से सजा देख सवेरा की आंखों में चमक आ गई। उसने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि ड्राइवर भी हड़बड़ा गया। उसने अंदर कदम रखते ही अपनी आवाज में पुकारा, ओए घर वालों, दुल्हन की इकलौती और सबसे प्यारी सहेली आ गई है, मेरा रेड कारपेट कहाँ है। उसकी बुलंद और खरकती आवाज ने घर के लॉन में बैठे तमाम और रिश्तेदारों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। महीन, जो कि पीले रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस, हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी, सवेरा की आवाज सुनते अपनी जगह से उछल पड़ी। महीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दीवाना मार उसकी तरफ आ गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर ऐसी चीखी जैसे सदियों बाद मिली हूं। सवेरा ने उसे इतनी मजबूती से भींचा कि महीन की हड्डियां चुटकने लगी। सवेरा की आंखों में नमी तैर गई, मगर उसने फौरन पलके चिपकाकर आंसू को पीछे धकेल दिया। वो यहाँ जज्बाती होने या रोने धोने के लिए नहीं आई थी, वो तो यहाँ तूफान बर्पा करने आई थी। सवेरा ने महीन की गाल खींचते हुए कहा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो चुड़ैल, मैं तो डर गई थी कि मेकअप के बगैर तुम फहद भाई को कहीं शादी से पहले हार्ट अटैक ही ना दे दो। महीन ने झूठ मूठ का गुस्सा करते उसके कंधे पर हल्की सी जरब लगाई और कहा, तुम बाज ना आना अपनी इन बकवासियात से, मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम होके ताने दे रही हो। बस तुम्हें एक शौक और मर्दाना आवाज उनके कानों में पड़ी, एक्सक्यूज मी, ये किसकी हिम्मत है जो मेरी होने वाली खूबसूरत बीवी को चुड़ैल कह रही है? यह हक सिर्फ मुझे है। सवेरा ने मुड़कर देखा तो उसके सामने खूबरू नौजवान खड़ा था, फहद, जो कि महीन का होने वाला शौहर था। चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए खड़ा था और बिल्कुल महीन जैसा ही जिंदा दिल महफिल की जान मालूम हो रहा था। सवेरा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और फहद को सर से लेकर पांव तक एक तस्वीरी जायला लेते हुए कहा, अच्छा तो आप हैं वो बेचारे और मजलूम इंसान जिन्होंने इस आफत को अपने गले में डालने का इतना बड़ा और खतरनाक फैसला किया।
सलाम फहद भाई, वैसे आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। फहद ने एक जोरदार कहका लगाया और जवाब दिया, आप यकीनन सवेरा हैं। मईन का वो जिक्र खैर जो हर वक्त सुबह शाम हमारे कानों में गूंजता रहता है। वैसे मुझे लगा था कि पेशावर से कोई मासूम सी और सीधी सादी सी लड़की आएगी, यहाँ तो पूरी एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म चल रही है। सवेरा ने शरारत से अपनी एक आंख मारी और मुस्कुराते बोली, अभी तो ये सिर्फ फिल्म का ट्रेलर है भाई साहब, पूरी फिल्म तो आज रात ढोलकी के फंक्शन में चलेगी। आप बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। रात के साए गहरे होते ही मुबीन हाउस का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। ढोलकी का फंक्शन अपने अरूज पर था और जैसा कि सवेरा का दावा था, उसने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया था। लॉन में चारों तरफ रंग बिरंगी और मखमली गेंदे बिछे हुए थे। गेंदे और मोतियों के फूलों की मसूरकन खुशबू रात की ठंडी हवा में रची बसी थी और ढोलक की तेज थाप पर बजती तालियों की गूंज ने पूरे माहौल को एक सहरंगेज कैफियत में मुब्तला कर दिया था। सवेरा सब्ज और सुनहरे रंग की करवाई थी और इंतहाई कीमती पेशावरी गरारे में मलबूस थी, जिस पर हाथ का नफीस काम किया गया था। उसके माथे पर दमकता हुआ झूमर और कलाइयों में दर्जनों कांच की चूड़ियां छन छन कर रही थी। किसी मुगल शहजादी से कम नहीं लग रही थी, मगर उसकी हरकतें और उसका अंदाज शहजादियों वाला बिल्कुल नहीं था। वो ढोलक के बिल्कुल दरमियान में आलती पालती मारे बैठी थी और महीन की तमाम कजन्स की एक बॉस की तरह क्लास ले रही थी। सवेरा ने सामने बैठे लड़कों को डांटते हुए कहा, ये क्या मरे मरे और कमजोर हाथों से तालियां बजा रहे हो? तुम लोग लड़की वालों की तरफ से जान और जोश होना चाहिए, जोर से गाओ ताकि पूरा मोहल्ला सुने। उसे ढोलक की खाल पर ऐसा जोरदार और माहिराना हाथ मारा कि सामने बैठे लड़के वालों का पूरा कैंप अलर्ट हो गया। टप्पे और माही का एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया था। सवेरा ने अपनी सुरीली मगर बुलंद और कड़कदार आवाज में जब पंजाबी और पश्तो के बोल मिक्स करके टप्पे गाए, फहद और उसकी पूरी टीम के माथे पर पसीने छूट गए। हर तरफ कह के शोर तालियां, एक बेसाख्ता खुशी का एहसास फैला हुआ था। दूसरी तरफ इस सारे हंगामी शोरगुल और कहकों से कोसों दूर मुबीन हाउस की ऊपरी मंजिल की एक तारीख बालकनी में एक शख्स बुत बना खड़ा था। वो माहिर था। स्याह रंग की शलवार कमीज में मलबूस उसकी आस्तीनी कोहनियों तक बेतरतीबी से चढ़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी और बेजारी छाई थी जो किसी भी हंसते खेलते और पुरजोश माहौल को लम्हों में फरीज कर सकती थी। वो पिछले एक हफ्ते से इस शादी को ना खत्म होने वाले हंगामों, शोर और रश से सख्त बेजार आ चुका था। उसे अपनी जिंदगी में खामोशी, असूल, जवाबत और सख्त डिसिप्लिन पसंद था। उसकी पुलिस फोर्स की सख्त नौकरी और जराइम पेशा अफराद के साथ दिन रात की डीलिंग उसे अंदर से एक सख्त गेर और जज्बात से आरी इंसान बना दिया था। और उसको अपने घर में ये रोज रोज का मेला उसके सर की रगों में दर्द पैदा कर रहा था। मगर छोटे भाई की खुशी पर हर चीज से बढ़कर थी उसे। फाद उससे 5 साल बड़ छोटा था। महीन से उसका रिश्ता बचपन में तय हुआ था और पसंदगी भी थी। महीन उसकी चचाजाद थी। मुबीन फैमिली हमेशा से एक ही विला की मकीन थी। आपस में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें जोड़े पर रखा था। माहिर मुबीन और फहद मुबीन अली के बेटे थे, जबकि महीन इनके चचाजाद फहीम अली की चहेती बेटी थी। एक ही घर में रहते थे। माहिर चूंकि अभी शादी नहीं करना चाहता था या शायद करना ही नहीं चाहता था, उसे अपने करियर पर फोकस करना था। मगर फहद जो जल्दी था वो माहिर का उलट और जिंदा दिल इंसान था। माहिर को रोबोट और पैसा बनाने वाली मशीन समझता था। माहिर जॉब से हटकर बिजनेस भी करता था। उसकी रूटीन में मोहब्बत और शादी के लिए वक्त नहीं था। अब घर में शादी के हंगामे उसकी रूटीन खराब कर रहे थे। उन लोगों की रस्में पिछले 2 माह से जारी थी। न जाने उनको कब ब्रेक लगना था। अब तो वो आफत की बुरिया आकर मजीद हंगामे बर्पा कर रही थी। वो अपने दाएं हाथ में ब्लैक कॉफी का एक गर्म मग लिए बालकनी के ठंडे जंगले से टेक लगाए खड़ा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि कब ये शादी का बेहंगम शोर खत्म हो और उसके घर में दोबारा से वही पुराना सुकून और खामोशी लौट कर आए। उसके सर्द और बेजार नजरें बेख्याली में नीचे लॉन की तरफ उठ गई। वहां एक लड़की ढोलक पर झुकी हुई पूरे मजमे को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। माहिर की नजरें उस सब्ज करारे और झूमर वाली लड़की पर जाकर जैसे जम सी गई। वो हंस रही थी। जब वो हंसती थी तो उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में एक अजीब सी चमक और जिंदगी आ जाती थी।
ماہر نے اسے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً ماہین کی وہ مشہور زمانہ سہیلی تھی جس کی اوٹ پٹانگ قصے اس نے فہد کی زبانی کئی بار سن رکھے تھے۔ ماہر کے لبوں پر بے ساختہ انداز سے نکلا، کیسی بیوقوف اور لاپرواہ لڑکی ہے۔ اسے وہ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی جو اتنی اونچی آواز میں ہنستی ہوں اور اتنی بے باکی سے ساری محفل کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہوں۔ اس کے نزدیک عورت کا وقار اس کی سنجیدگی اور خاموشی میں تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ حیران کن طور پر اپنی نظریں اس لڑکی کے دمکتے ہوئے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سویرا کی توانائی میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی، ایک ایسا سحر جو ماہر کی منطق، اس کے اصول اور اس کی سخت گیری پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکن جو ہمیشہ ایک خاص اور نپے تلے انداز میں دھڑکتی تھی، آج پہلی بار اس لڑکی کی ہنسی کے ساتھ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیوں ایک غیر سنجیدہ اور پاگل سی لڑکی کو اتنی دیر سے دیکھے جا رہا ہے۔ اچانک جیسے ہی سویرا کو اپنے ارد گرد موجود ہجوم میں کسی کی تیز اور گھورتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا، ایک عجیب سی جھرجھری اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اسے ڈھولک بجاتے بجاتے اپنے ہاتھ روکے اور سر اٹھا کر سیدھا اوپر کی جانب دیکھا۔ بالکنی کی نیم تاریکی میں اسے ایک لمبا چوڑا اور وجیح شخص کھڑا نظر آیا۔ تاریکی کی وجہ سے اس کے چہرے کے نقوش مکمل طور پر واضح نہیں تھے، مگر اس کی آنکھوں کی سرد مہری، اس کی گھورتی ہوئی نگاہوں کی چبھن اور اس کے وجود سے جھلکتی ہوئی سنجیدگی سویرا کو وہاں نیچے اتنی ہجوم میں بھی اپنے دل تک محسوس ہو رہی تھی۔ سویرا نے گانے کا بول کر اپنے حلق میں ادھورا سے چھوڑ دیا۔ اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے تھے۔ وہ کوئی مغرور انسان تھا جو خوشیوں سے بڑے اس ماحول میں کسی قبرستان کے مجاور یا کسی جلاد کی طرح کھڑا سب کو گور رہا تھا۔ سویرا نے مہین کے قریب اڑ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اوپر بالکنی میں کون کھڑا ہے؟ وہ جو بالکل کھڑوس اور سریل سا لگ رہا ہے اور ایسے گور رہا ہے جیسے ہم نے اس کی کوئی قیمتی چیز چوری کر لی۔ مہین نے سویرا کی نظروں کے تعاقب میں اوپر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ ہلکا سا فک ہو گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مہین نے جلدی سے سویرا کا بازو دباتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ سویرا، خدا کے لیے آہستہ بولو، وہ ماہر بھائی ہیں، فہد کے بڑے بھائی، وہ بہت سخت اور غصے والے انسان ہیں، ان سے اس گھر میں سب ڈرتے ہیں، تم ان سے دور ہی رہنا ورنہ بلا وجہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ سویرا نے ناک سکیر کر انتہائی ناگواری سے دوبارہ اوپر دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اوہو، تو یہ ہیں خاندانی ہٹلر جن کا تم لوگ اتنا ذکر کرتے ہو، شکل سے کس پرانی زمانے کی فلم کے ظالم ولن لگتے ہیں۔ اللہ ہی بچائے اس لڑکی کو جو ان کی بیوی بنے گی، وہ تو بیچاری روز ان کے روپ تلے دب کرنا مر جائے گی۔ اور بالکنی میں کھڑے ماہر نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، مگر اس نے سویرا کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور اس کے ماتھے کی تیریوں کو بخوبی پڑھ لیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک بلا کی ڈٹائی اور خوف اور چیلنج تھا۔ ماہر نے گہرا اور سرد سانس لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا آخری گھونٹ پڑا اور مڑ کر واپس اپنی طریق کمرے میں چلا گیا۔ پشاور کی آفت جب تک میرے گھر میں نا، میرا سکون غارتی رہے گا، مجھے اس سے فاصلہ رکھنا ہوگا۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نیچے لان میں ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی آوازیں پھر سے تیز ہو گئی تھی، مگر سویرا کے ذہن میں وہ سنجیدہ سرد آنکھیں، اوپر غرور چہرہ ایک پل کے لیے جیسے ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ ان دونوں کی دنیایں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی، ان کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھے۔ ایک جلتی ہوئی بے قابو آگ تھی تو دوسروں صدیوں سے جمی ہوئی برف، ایک بے پرواہ اور بے ساختہ ہنسی تھی تو دوسرا سخت اصولوں کا پابند اور خوفناک سکوت۔ اور قسمت آسمان پر بیٹھی بالکنی کی اس ایک نظر کو پرسرار تبادلے پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بظاہر چھوٹا سا ٹکراؤ مبین ہاؤس کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ مہندی کی صبح مبین ہاؤس میں کسی مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی تھی اور اس سارے ہنگامے کے بالکل مرکز میں سویرا کھڑی تھی، جو آج باقاعدہ ایک باس لیڈی کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے ایک سادہ مگر شوق پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ رکھا تھا تاکہ کام کے دوران کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈائری اور دوسرے ہاتھ سے پین پکڑے گھر کے ملازمین اور ویڈنگ پلانر کی زندگی عذاب کیے ہوئے تھی۔ اس کی کڑکدار آواز پورے لان میں گونج رہی تھی کہ اس شادی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ میری اکلوتی بہن کے دوست کی شادی ہے، اگر کسی نے ذرا سی بھی غفلت برتی تو میں اسے سیدھا پشاور پارسل کروا دوں گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ویڈنگ پلانر کے سر پر جا کھڑی ہوئی، جو ایک خیمے کے نیچے پھولوں کی
सेटिंग करवा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मार्केट में पहले गेंदे के फूल शॉर्ट हो गए हैं। सवेरा की आंखों में जैसे चंगारियां निकल गई। मैंने तुम्हें एक रात पहले ही लिस्ट दे दी थी कि मुझे स्टेज के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खालिस पीले गेंदे के फूल ही चाहिए, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि फूल नहीं है। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से वो फूल चाहिए ही, वरना मैं तुम्हारा ये सारा सेट ना उठाकर सेटअप पूरी सड़क पे फेंक दूंगी। वेडिंग प्लानर बेचारा पसीने में शराबूर हाथ जोड़कर सफाइयां देने लगा कि मैडम जान, पीछे से माल भी नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपने लड़के दौड़ाए हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। सवेरा ने डायरी को जोर से टेबल पर मारा और गुस्से से बोली, तुम लोगों से ना कुछ नहीं होगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम लोग तो बस पैसे लूटना जानते हो, काम के नाम पर सब जीरो। वो बुड़बुड़ाती हुई घर के पिछले हिस्से की तरफ गई जहां ड्राइवर का कमरा था, मगर वहां जाकर उसका पारा मजीद हाई हो गया क्योंकि उनका खालिद ड्राइवर छुट्टी पर जा चुका था और बाकी गाड़ियां मेहमानों को लाने ले जाने में मसरूफ थी। सवेरा ने परेशानी और गुस्से के आलम में महीन का नंबर मिलाया, मगर वो ब्यूटी पार्लर में होने की वजह से फोन नहीं उठा रही थी। ये पुराना शहर था, उसे कराची के उलझे हुए रास्तों का खास पता भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे गाड़ी चलाना भी ठीक से नहीं आता था। मगर इस वक्त उसके सर पर सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी को परफेक्ट बनाने का भूत सवार था। उसे इधर उधर देखा, होश में फात की छोटी और पुरानी गाड़ी खड़ी थी। सवेरा ने आओ देखा ना ताओ सीधा गाड़ी में बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसे लगा गाड़ी चलाना कौन सा मुश्किल काम है, बस स्ट्रिंग घुमाना है और ब्रेक दबानी है। उसने गाड़ी को एक जोरदार झटके के साथ पोर्ट से निकाला और गेट से बाहर सड़क पर ले आई। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक का एक समंदर था। सवेरा की ड्राइविंग ऐसी थी जैसे कोई अनाड़ी शख्स पहली बार वीडियो गेम खेल रहा हो। वो बार बार हॉर्न बजाती, कभी अचानक ब्रेक लगाती और कभी रेस देकर आगे निकलने की कोशिश करती। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और वो बार बार खुद को कोस रही थी कि उसने ये बेवकूफी क्यों, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। वो एक मसरूफ चौक पर पहुंची थी कि सिग्नल सुरख हो गया था, मगर सवेरा जैसे ब्रेक और रेस के दरमियान का फर्क भूल चुकी थी और उसने ब्रेक के बजाय रेस पर पांव रख दिया और गाड़ी सीधा आगे जाकर एक चमकदार काले रंग की सेडान से जोरदार तरीके से टकरा गई। धमाके की आवाज और सवेरा का सर स्ट्रिंग पर लगा, मगर खुशकिस्मती से कोई उसे चोट नहीं आई थी। अलबत्ता अगली गाड़ी का बम्पर बुरी तरह से पिचक चुका था। इससे पहले कि सवेरा कुछ समझ पाती, चारों तरफ से लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और दूर खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता तेजी से उसकी तरफ लगा। पुलिस वाले का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उसने आती सवेरा की गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारा। सवेरा जो पहले ही डरी हुई थी अपना दिफा करने के लिए शेरनी बन चुकी थी, फौरन गाड़ी से बाहर निकली और इससे पहले कि पुलिस वाला कुछ कहता सवेरा खुद उस पर बरस पड़ी। ये वर्दी क्यों चढ़ा रखी है अपने आप को, समझते क्या हो? वो नजर नहीं आ रहा कि मेरी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है और वो सिग्नल अचानक बंद हो गया था, इसमें मेरी क्या गलती है? पुलिस वाला उस बेबाक लड़की को देखकर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। वह अपने लहजे को ना मजीद सख्त करते हुए बोला, बेबी आपने रेड सिग्नल तोड़ा है और अगली गाड़ी को पीछे से हिट किया है। चालान बनता है आपका। चुपचाप चालान के पैसे दें और निकलो, वरना हवालात की सैर करवा दूंगा। आजकल की लड़कियां गाड़ी लेकर निकलती हैं, चलानी आती नहीं है। सवेरा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। हालात की हवालात की सैर करवाएंगे आप मुझे? आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? मैं पेशावर की हशमत खान की बेटी हूँ। आपकी ये पूरी सड़क ना खरीद सकती हूँ। कोई चालान नहीं दूंगी मैं, जो करना है कर ले। बात बढ़ती जा रही थी और हुजूम तमाशा दिख रहा था। अचानक सवेरा की नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ एक शख्स स्याह पैंट और सफेद सादा शर्ट में मलबूस हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा उनकी तरफ ही दिख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि माहिर था, जो अपने किसी सरकारी काम में वहां आया था। उस ट्रैफिक जाम में फंस गया था। सवेरा के दिमाग में दाई खतरनाक और पागल से भरपूर आइडिया आया। उसने सोचा कि माहिर की शख्सियत इतनी रूपदार है कि शायद उस पुलिस वाले पर भी असर कर जाए, और वैसे भी उसे माहिर से बदला लेने का एक मौका मिल रहा था। आखिर उसने कल रात को बुरा क्यों था? सवेरा ने पूरे एतमाद के साथ पुलिस वाले की आंखों में देखा और उंगली का इशारा माहिर की तरफ करते हुए बोली, ये जो सामने खड़ा ना, ये मेरा शौहर है, इसे ले लीजिएगा। वैसे भी काफी अमीर है और खड़ूस भी है, जाकर इससे बात करें, मेरा दिमाग मत खाए। पुलिस वाले ने गुस्से से मुड़कर सवेरा की उंगली के ताक़ुब में देखा तो उसकी निगाह माहिर पर पड़ी। उसके होश उड़ गए। माहिर जो सवेरा का तमाशा देखकर अंदर ही अंदर तप रहा था।
اس کی بات پر بغور بغور سنتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سرد اور خوفناک سنجیدگی تھی جسے دیکھ کر ہجوم بھی خود بخود پیچھے ہٹنے لگا۔ ماہر کے قریب آتے ہی ٹریفک پولیس والے نے فوراً اٹینشن کی پوزیشن لی اور ماہر کو ایک زوردار سلیوٹ کیا۔ سر آپ یہاں؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میڈم آپ کی… پولیس والے کی آواز میں اب وہ پہلے والی رعونت نہیں تھی بلکہ ایک واضح گھبراہٹ تھی۔ سویرا کے 14 تک روشن ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یعنی ایک کھڑوس اور سریل انسان واقعی ایک پولیس والا تھا، اور وہ کوئی عام پولیس والا نہیں بلکہ اتنا بڑا آفیسر کی ٹریفک پولیس سے دیکھتے ہی سلیوٹ کر رہی تھی۔ سویرا کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور اس میں سما جائے گی۔ اس نے ماہر کو اپنا شوہر کہہ کر کتنی بڑی بیوقوفی کی تھی، اس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ ماہر نے پولیس والے کو ایک سخت اور خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور اپنے مخصوص روبدار لہجے میں بولا، کوئی چلان نہیں کٹے گا، جاؤ اپنا کام کرو اور ہجوم کو یہاں سے ہٹاؤ، میں خود ہی اس صورتحال کو دیکھ لوں گا۔ پولیس والا فوراً بس سر ہلال کر کہتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور باقی لوگ بھی ماہر کی سرد نظروں سے ڈر کر اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے۔ اب وہاں صرف سویرا، ماہر اور 2 ٹکرائی ہوئی گاڑیاں تھیں۔ ماہر نے اپنی آستینیں موڑتے ہوئے سویرا کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور طنز کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ سویرا نروس ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ماہر نے جھٹک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، میں جو بھی ہوں نا، مگر تمہارا شوہر ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے تم سے اس بات کا حساب لینا ہوں۔ گھر چلو، میں بتاتا ہوں کہ شوہر کا مقصد کیا ہوتا ہے اور حوالات کیا ہوتی ہے۔ سویرا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس کا وہ سارا باس لیڈی والا روپ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ماہر نے سنجیدگی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب لے گیا۔ تم پاگل ہو، میرا بازو چھوڑو، مجھے اپنی گاڑی لینی ہے۔ سویرا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ ماہر نے اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکا دیا اور دونوں زور سے دروازہ بند کرتے بولا، تمہاری گاڑی میں نے پولیس اسٹیشن بھجوا دی ہے، اور اب چپ چاپ بیٹھو ورنہ یہی ہتکڑی لگا کر نہ تمہیں تھانے لے جاؤں گا۔ ماہر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک پر دہرا دیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا تناؤ زدہ اور خاموش تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ ماہر کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا اور مسلسل سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا، جبکہ سویرا سیٹ کے ساتھ چپکی ہوئی چوری چپے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ کپڑوں میں بھی کسی ایکشن ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی مضبوط کلائیاں سٹرنگ کو ایسے پکڑے ہوئی تھی جیسے وہ کسی بھی وقت اسے توڑ دے گا۔ آخرکار سویرا کی زبان جو کبھی خاموش نہیں رہتی تھی چڑھ ہی پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ تم جانتے نہیں ہو میں سویرا حشمت خان ہوں، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا آتا ہے مجھے۔ اچھا، الٹا تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، تم نے مجھے الٹا شوہر کا، یہ میری انسلٹ نہیں ہے کیا؟ باہر کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اور گاڑی چلانا نہیں آتی تو گھر میں رہتی، تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے روز سڑکوں پر حادثے ہوتے ہیں۔ ماہر نے تنزیہ اور غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ سویرا اسے خفاسی نظروں سے دیکھنے لگی اور ترکی پہ ترکی جواب دے دیا، جب گھر کے مرد اتنے نکمے اور کام چور ہونا تو ایک ڈرائیور تک کا بندوبست نہ کر سکے تو ہم جیسی معصوم لڑکیوں کو ہی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے کیا شوق تھا کہ اس گرمی میں دھکے کھانے کا؟ مجھے بس پہلے پھول لینے تھے۔ اس کا چہرہ معصومیت اور خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھولوں کی ٹینشن الگ سے۔ ماہر نے ایک سرد کہکا لگایا، معصوم اور تم؟ میرا خیال ہے دنیا میں اگر کسی شخص نے معصومیت کی تعریف بدلتی ہوگی نا، وہ تم سے ہی ملے۔ تم تو چلتی پھرتی آفت ہو، اور ویسے بھی تمہیں پھول لانے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ تم نے آدھا شہر سر پہ اٹھا لیا، گھر کو اوٹ پٹانگ پھولوں سے سجا کر گارڈن تو پہلے ہی بنا دیا ہے، کوئی اور نہیں تو کیا؟ ماہر جو ہر چیز میں نفاست پسند تھا، اسے یہ ڈیکوریشن محض فضول خرچی لگ رہی تھی۔ سویرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، خروس کہیں کا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اور ویسے ہی آپ کو کیا پتا کہ مہندی کے فنکشن میں پیلے گیندے کے پھول کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آپ جیسے خشک اور بورنگ انسان کو ان جذباتی چیزوں کی کیا ہی سمجھ؟ آپ تو بس لوگوں کو ڈرانا اور سلیوٹ کرنا جانتے ہیں۔ اور ہاں، وہ پولیس والا آپ کو سلیوٹ کر رہا تھا، آپ واقعی سچی مچی والے پولیس والے ہیں؟ ماہر نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی اور اپنی گہری سیاہ اور پرسرار آنکھوں سے سویرا کو دیکھا۔ اس کی وہ نظر اتنی اندر تک اترنے والی تھی کہ سویرا کی دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے رک گئی۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں، یہ جاننے کا تمہیں بہت جلد موقع مل جائے گا۔
ماہر نے اپنی آواز کی مدھم مگر خطرناک بناتے ہوئے کہا، لیکن تم نے بیچ سڑک پر مجھ پر جو شور ہونے کا الزام لگایا نا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، تم بچ نہیں سکتی۔ سویرا نے تھوک نگلتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ تو میں نے بس ایسے ہی پولیس والے سے جان چھوڑانے کے لیے کہہ دیا تھا، اب اتنا دل پر کیوں لے رہے ہیں؟ ویسے بھی اب جیسے کھڑوس انسان سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے میں ساری عمر کنواری رہ لوں۔ ماہر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ تو وقت بتائے گا کہ تم ساری عمر کنواری رہتی ہو یا کسی کھڑوس کی قید میں آتی ہو۔ فی الحال تم یہ سوچو کہ جب گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے فہد کی گاڑی کا کیا حشر کیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ سویرا کا چہرہ لٹک گیا۔ اس نے واقعتاً فہد کی گاڑی کا کباڑہ کر دیا تھا، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہین اور فہد کا سامنا کیسے کرے گی۔ پورا راستہ ان دونوں کو اسی طرح کی کھٹی میٹھی اور مزاحیہ نوک جھوک چلتی رہی۔ سویرا اپنے دفاع میں بے تک کے دلائل دیتی رہی اور ماہر اپنی مخصوص سنجیدہ طنزیہ انداز میں اس کی بولتی بند کرتا رہا۔ ماہر دل ہی دل میں اس لڑکی کی ڈٹائی پر حیران بھی تھا اور محفوظ بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری سروس میں اتنے بڑے کرمنلز دیکھے تھے جس کے نام سے کانپتے تھے، مگر یہ لڑکی اس کے برابر بیٹھ کر اس سے بحث کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے کھڑوس کہہ رہی تھی۔ ماہر کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی زندگی کو سخت گیر خول جو اس نے اپنے گرد گرد چڑھایا ہوا تھا اس لڑکی کی باتوں کی تپش سے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ مبین ہاؤس پہنچنے تک دونوں ایک دوسرے کے مزاج میں کافی حد تک واقف ہو چکے تھے۔ سویرا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص جتنا باہر سے سخت ہے اندر سے اتنا ہی سلجھا ہوا اور رکھ رکھا ہوا رہا ہے، جبکہ ماہر کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی پاگل ضرور ہے مگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ گاڑی جب مبین ہاؤس کی پورچ میں رکی تو سویرا نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی، مگر ماہر کی آواز نے اسے روک دیا۔ سنو آفت، ماہر نے اسے پکارا۔ سویرا نے مڑ کر دیکھا۔ آئندہ اگر ڈرائیونگ سیٹ کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو میں تمہیں باقی حوالات میں بند کر دوں گا، یہ وارننگ ہے میری طرف سے۔ سویرا نے ایک ادا سے اپنے دوپٹے کو کندھے پر ڈالا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ کی وارننگ سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں انسپیکٹر صاحب، آپ اپنا کام کریں نا اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ویسے شکریہ مجھے بچانے کے لیے فرضی شوہر صاحب۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر کے اندر بھاگ گئی اور ماہر وہیں اسٹرنگ پر ہاتھ رکھے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے چہرے پر سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے گھر کا سکون تو برباد کر چکی ہے، مگر اب اسے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کے دل کا سکون بھی برباد نہ کر دے۔ مہندی کی رات قریب آ رہی تھی اور دونوں کے درمیان شروع ہونے والی یہ انوکھی جنگ اب ایک نیا رخ اختیار کرنے والی تھی، جس کا احساس دونوں کو ہی ہو چکا تھا مگر کوئی بھی اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مہندی کی رات مبین ہاؤس میں کسی خوابناک محفل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس خواب کی سب سے حسین اور چنچل تعمیر سویرا تھی۔ پورے لان کو ان پیلے گیندے کے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا جن کی صبح سویرے نے آدھا شہر اور ماہر کا دماغ سر پر اٹھا لیا تھا۔ روشنیوں کی جھرمٹ میں ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کی کھنکتی ہوئی ہنسی پورے ماحول کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ سویرا نے مہندی کی مناسبت سے ایک انتہائی خوبصورت اور گھیردار پیلا اور سبز لہنگا پہن رکھا تھا جس پر گوٹے اور کناریوں کا چمکدار کام تھا۔ اس کے ماتھے پر سجا روایتی ٹیکا اور کانوں میں جھولتے ہوئے بڑے بڑے جھمکے اس کے ہر قدم اور ہر حرکت کے ساتھ چھن چھن کر رہے تھے۔ وہ آج باقاعدہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی اور مہین کی خوشی کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈھولک کے بعد جب ڈانس فلور اور اوپن ہوا، سویرا نے اپنی کزنز اور مہین کی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ایسا شاندار اور جاندار ڈانس کیا کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کی ہر ادا میں ایک بے ساختہ پن اور زندگی کی وہ رمق تھی جو کسی بھی مردہ دل میں دھڑکنیں پیدا کر سکتی تھی، اور ان دھڑکنوں کا سب سے بڑا شکار وہ شخص ہو جاتا تھا جس بنگلے میں دور لان کے ایک طریق کونے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ماہر، وہ آج بھی سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں سوٹ میں مدبوس تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانی بیزاری اور سرد نحنی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی چمک اور حیرانی تھی۔ وہ چور نظروں سے سویرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں اور لڑکی کے چہرے پر سے ہٹا کیوں نہیں پا رہا۔ ماہر نے آج تک کسی لڑکی کی طرف اس طرح متوجہ ہو کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی ایک روبوٹ کی طرح تھی، صبح ڈیوٹی پر جانا، جرائم ہمیشہ افراد سے نبٹنا، اور رات وہ تھک کر
सो जाना। उसने कभी शादी या मोहब्बत के बारे में संजीदगी से कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी औरत उसकी इस खुश्क और सख्त गैर मिजाज के मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मगर आज सवेरा के कहने की इस खनखनाहट और उसके घूमते हुए लहंगे की हर सिलवट के साथ माहिर का दिल भी अजीब सी लय में धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने में जमी हुई सदियों की बर्फ अचानक पिघलने लगी है और उसकी जगह एक ऐसा गर्म और लतीफ एहसास ले रहा हो जिसका नाम मोहब्बत है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पागल और खपती लड़की जो दिन में बीच सड़क पर मुझसे लड़ रही थी और मुझे अपना शौहर बना रही थी, अब इतनी मासूम और दिलकश कैसे लग सकती है। माहिर के होंठों पर एक बेसाख्ता और नरम मुस्कुराहट उभर आई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर किसी मुआवजे से कम नहीं थी। सवेरा उस खामोश और गहरी मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर अपनी दोस्त की शादी को एंजॉय करने में मगन थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे इतनी शिद्दत और इतनी चाहत से देख रहा है कि उसकी हर अदा को अपने दिल के नाहा खानों में महफूज कर रहा है। मेहंदी का फंक्शन अपने अरोज पर खत्म हुआ। अगले दिन बारात की गहमा गहमी शुरू हो गई। बारात का दिन मुबीन हाउस के लिए खुशियों के साथ साथ एक अनजानी सी उदासी भी लेकर आया था, क्योंकि आज घर की बेटी ने रुखसत होकर जाना था। सवेरा ने आज सुर्ख और सुनहरी रंग का एक इंतहाई नफीस और शाहाना जोड़ा पहना हुआ था और वो किसी मुगल शहजादी की तरह लग रही थी। उसने पूरे फंक्शन को नहायत एहसन तरीके से संभाला। मेहमानों की तवाज़ुन से लेकर माहीन के मेकअप और स्टेज की सेटिंग तक हर चीज सवेरा की निगरानी में थी। रुखसती का मंजर जज्बाती और दिलखराश था। जब महीन रोते हुए अपने वालिदैन और घर वालों के गले लग रही थी तो सवेरा इस सिचुएशन में भी उसके कान खा रही थी। तो ऐसे जी रही है जैसे लंदन जा रही है। अरे एक कमरे से दूसरे कमरे जा रही है, तुम अपनी मनपसंद हीरो के संग। खबरदार जो मेकअप का सत्यानाश किया, मैं तो अपनी सेल्फीज लेनी है। मोहिन की हंसी निकल गई, बदतमीज कहीं की, इस सिचुएशन में भी हंसा दिया। माहिर थोड़ी फासले पर खड़ा खामोशी से सवेरा को दिख रहा था। आज माहिर के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी और पुरस्कार खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई बहुत बड़ा तूफान या कोई बहुत बड़ा फैसला छुपा हुआ हो। माहिर को सवेरा का ये रूप भी दीवाना कर गया था। वो लड़की जो बाहर से इतनी सख्त और लड़ाका नजर आती थी, अंदर से इतनी नर्म और जज्बाती थी कि माहिर ने दिल ही दिल में एक पुख्ता अहद कर लिया था कि अब वो ये लड़की पिशावर वापस जाकर किसी और की नहीं हो सकती। इसकी किस्मत अब माहिर के साथ उसके साथ जुड़ चुकी है और माहिर अपना हक लेना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। रुखसती के बाद मुबीन हाउस में एक अजीब सी वीरानी और सन्नाटा छा गया। सब घर वाले थक कर अपने अपने घरों में कमरों में जा चुके थे और सवेरा भी सारा दिन काम करके नडाल हो चुकी थी। वो बोझल कदमों के साथ गेस्ट रूम की तरफ गई, जब उसका आरसी ठिकाना था। कमरे में दाखिल होते उसने अपना भारी दुपट्टा एक तरफ फेंका और बिस्तर पर गिरकर आंखें मूंद दी। वो इतनी थकी हुई थी कि उसे अपने इर्द गिर्द माहौल का कोई होश भी नहीं था। अभी से लेटे हुए कुछ मिनट ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा इंतहाई हल्की दस्तक से और फिर आवाज के साथ खुला। सवेरा की आवाज आंखें नींद के बोझल से बंद थी, मगर उसे किसी के कमरे में दाखिल होने का एहसास हुआ। उसने समझा शायद कोई मुलाजमा हो या मोहीन की कोई कजन हो। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और कंबल में मुंह तक खींच कर लेटी रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सराहने आकर खड़ा हो गया और कमरे की फिजा में एक जानी पहचानी और रूपदार सी खुशबू फैल गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, किसी ने उसके मुंह से कंबल को एक झटके से पड़े हटाया और इस सख्त सी चीज उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ डाला। सवेरा ने घबराकर हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और जब उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो उसके हलक में जैसे कांटे चुभ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने माहिर खड़ा था, मगर ये वो माहिर नहीं था जिसे वो पिछले दिन से देख रही थी। ये माहिर मुकम्मल तौर पर पुलिस की खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस था। उसके कंधे पर चमकते हुए बैच और सितारे उसके ओहदे की गवाही दे रहे थे और जिस चीज ने उसे सवेरा की ठोड़ी को ऊपर उठाया था वो उसकी पुलिस वाली स्टिक थी और माहिर की आंखों में खतरनाक और दिलकश सी चमक थी। उसके होंठों पर एक शरारती मगर हाकिमाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। आज पहली बार उसके सामने यूनिफॉर्म में आया था तो सवेरा के दिल की धड़कन बुरी तरह से बेकाबू हो गई और वो हल्के से कांप भी गई। अरे आप तो सचमुच पुलिस वाले निकले। मैं ही कहूँ कि आप पैदाइशी तौर पर पता नहीं इतनी खड़ूस थे या कोई खासी ट्रेनिंग का नतीजा है। सवेरा ने अपनी घबराहट को छुपाते बमुश्किल अपने खुश्क होंठों पर जुबान फिरी और तंजिया लहजे में कहा। माहिर ने एक दिलकश कहका लगाया जो इस खामोश कमरे में बहुत भला लगा। उसने अपनी स्टिक को नीचे किया
اور سویرا کے چہرے کے مزید قریب جھکتے اپنی گہری اور مدہوش کر دینے والی آواز میں بولا، کیا فرما رہی تھی کل صبح سڑک پر اس ٹریفک پولیس والے کے سامنے کہ یہ جو سامنے کھڑا یہ میرا شوہر ہے؟ ماہر نے شوہر کے لفظ پر خاصا زور دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تو محترمہ، اگر آپ واقعی میری بیوی ہیں اور میں آپ کا شوہر ہوں تو آپ یہ اس گیسٹ روم میں اکیلے کیا کر رہی ہیں؟ چلیے اٹھیے اور میرے کمرے میں چلیے، آخر شوہر کے کچھ حقوق بھی تو ہوتے ہیں نا۔ سویرا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں بم پھاڑ دیا ہو۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ماہر کو سینے سے دھکا دے کر پیچھے کیا اور بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا انسپیکٹر صاحب؟ وہ تو میں نے بس اس پولیس والے، آپ تو سچ مچ سرٹیفکیٹ سمجھ کر گلے پر ڈال کے بیٹھ گئے۔ جائیے یہاں سے، مجھے سونا ہے، اور آئندہ میرے کمرے میں اس طرح بنا اجازت کے گھسنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ سویرا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ماہر کو اس کی آواز نہ سنائی دے جائے۔ ماہر نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اور انتہائی سکون سے سویرا کے اس غصے اور گھبراہٹ کو انجوائے کرتا رہا۔ شور تو تم بچا لو گی، مگر آفت، مگر جب گھر والے آپ کو پوچھیں گے کہ سڑک پر تم نے مجھے اپنا شوہر کیوں کہا تو انہیں کیا جواب دو گی؟ خیر، ابھی تم سو جاؤ، تمہاری تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی مجھے تم جیسی چڑیلوں سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ تو بس تمہیں یہ احساس دلانا تھا کہ پولیس والے سے پنگا لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ماہر مڑا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا، مگر جاتے جاتے ایک بار پھر رکا اور مڑ کر سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ویسے منہ دھو کر سونا، یہ ڈریکولا کے خواب ہی نہ آ جائے، یہ تمہارا کاجل پھیلا ہوا ہے۔ گڈ نائٹ فرضی بیوی۔ سویرا کا منہ کھل گیا، جلدی سے چہرہ دیکھا اور اسے سوچ سلواتے سنائی، بدتمیز کہیں گی۔ ماہر کے جانے کے بعد سویرا کافی دیر تک بستر پر بیٹھی اپنی تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتی رہی۔ یہ شخص واقعی ایک معمہ تھا اور سویرا کو سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معمے سے ڈر رہی ہے یا اس میں الجھنے کا مزہ لے رہی ہے۔ اگلے روز صبح سویرا واپس پشاور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد بوجھل دل کے ساتھ اپنی پیکنگ مکمل کی اور سب گھر والوں سے ملنے لگی۔ سبین بیگم اور باقی سب نے اسے بہت پیار سے رخصت کیا، مگر ماہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سویرا کو دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی کسک اور مایوسی سی محسوس ہوئی کہ کیا وہ اسے الوداع کہنے بھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنا سامان لے کر پورچ میں آئی تاکہ ٹیکسی میں بیٹھ سکے۔ تو وہاں ٹیکسی کے بجائے ماہر کی چمکدار سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور ماہر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ٹیک لگائے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں اچھال رہا تھا۔ وہ آج پھر سادہ کپڑوں میں تھا اور بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں، ماہر نے سامان کی ڈگی میں رکھتے ہوئے اسے ایک حاکمانہ مگر نرم لہجے میں کہا۔ سویرا نے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کراچی کی مصروف سڑکوں پر گاڑی ایک بار پھر سے دوڑنے لگی، مگر اس بار گاڑی کے اندر کا ماحول کل جیسا تناؤ زیادہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور میٹھی سی ٹینشن تھی۔ سویرا بار بار چوری چھپے ماہر کو دیکھ رہی تھی، ماہر کے ہونٹوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تو آخرکار تم پشاور واپس جا رہی ہو اور ہمارے گھر کے اس عذاب سے نجات ملنے والی ہے ہمیں۔ ماہر نے سکوت توڑتے ہوئے ایک طنزیہ جملہ اچھالا۔ سویرا نے فوراً جواب دیا، جی بالکل، اور آپ کو تو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی۔ اب آپ آرام سے اپنی بورڈنگ اور خروش زندگی جی سکتے ہیں، کسی کو آپ کی کمرے کے باہر ڈھولک بجانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ماہر نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا جو کہ سویرا کے دل کے تار کو چھیڑ گیا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد یہ گھر پہلے جیسا ہو جائے گا؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے آفت۔ تم نے یہاں جو طوفان برپا کیا نا، اس کے اثرات اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والے۔ ماہر نے گہری نظر سویرا کے چہرے پر ڈالی اور اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جب ماہر نے سویرا کا سامان ٹرالی پہ رکھا اور اسے الوداع کہنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تو دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سویرا کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل کراچی کی زمین پر کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اچھا، تو اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ انسپیکٹر صاحب، سویرا نے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ماہر نے چند قدم آگے بڑھ کر سویرا کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی پرسرار اور چھپے ہوئے لفظوں میں کہا، خدا حافظ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ہماری کہانی تو بھی شروع ہوئی ہے، اور ہاں، پشاور جا کر اپنی ضمانت کا انتظام کر کے رکھنا کیونکہ بہت جلد تم ایک کیس میں زیر حراست آنے والی ہو۔
اور تمہیں گرفتار کرنے والا آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں گا۔ ماہر کی اس بات پر ایک واضح دھمکی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا پیار اور ایک انوکھا وعدہ چھپا تھا۔ سویرا ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ماہر کس کیس اور کس حراست کی بات کر رہا ہے۔ کیا اس گاؤں کے ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہے یا کسی اور جرم کی جو سویرا نے انجانے میں کر دیا؟ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر ماہر ایک مسکراہٹ کے ساتھ مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ سویرا کافی دیر تک وہیں کھڑی اس کی چوڑی پشت کو اور اس کے اعتماد سے بھرپور قدموں کو دیکھتی رہی۔ جب وہ جہاز میں بیٹھی اور جہاز نے کراچی کے زمین کو چھوڑا، سویرا کے دل ایک عجیب سی رے میں دھڑک رہا تھا۔ پشاور کی وہ وسیع و عریض حویلی جو ہمیشہ سویرا کی کہکوں اور اس کی شوق شرارتوں سے گونجتی رہتی تھی، آج کل ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کراچی سے واپس آتے ہوئے اسے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، مگر اس کا دل اور اس کی روح جیسے اس موبین ہاؤس کے کسی تاریک اور ٹھنڈے کونے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سویرا جو کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھی تھی، آج کل گھنٹوں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی پشاور کے نیلے آسمان کو گھورتی رہتی۔ اس کی وہ کڑکدار آواز جس سے گھر کے ملازمین کانپتے تھے اب کہیں کھو گئی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا اور بے نام سی کسک کا شکار تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تو اسے ایک طنزیہ اور حاکمانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ سرد اور پرسرار آنکھیں نظر آتی جو اسے زیر حراست لینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اسے بار بار ماہر کا وہ جملہ یاد آتا کہ ہماری کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے، پر وہ سوچتی کیا واقعی وہ کہانی شروع ہوئی ہے یا وہ صرف ایک خواب تھا جو کراچی کی اس ہفت زدہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی اسکرین کو بار بار دیکھتی کہ شاید کسی انجان نمبر سے کوئی میسج یا کال آ جائے، مگر اسکرین ہمیشہ کی طرح خاموش رہتی۔ دوسری طرف کراچی میں حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ ماہر جو پہلے ایک سخت گیر اور اصولوں کا پابند پولیس آفیسر تھا، اب کچھ زیادہ ایک غصے والا اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ تھانے میں اس کے ماتحت پولیس والے تھے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حوالات میں بند مجرموں سے اٹھک بیٹھک کرواتا اور بلا وجہ فائلوں پہ غصہ نکالتا۔ دراصل اس کے ذہن کے پردوں میں ہر وقت ایک سبز گرارے اور پیلے لہنگے والی لڑکی رقص کرتی رہتی تھی جس کی بے باک ہنسی نے اس کی زندگی کا سارا ڈسپلن اور سارا سکون تباہ کر دیا تھا۔ مبین ہاؤس میں ماہین اور فہد کی نئی نئی شادی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی رومانٹک اور فنی نوک جھوک گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھتی تھی، مگر وہ دونوں بھی ماہر کی اس بدلی ہوئی حالت کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ایک رات کھانے کی میز پر جب سب گھر والے اکٹھے بیٹھے تھے تو فہد اور مبین ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ماہر خاموشی سے کھانے سے کھیل رہا تھا اور اس کے ماتھے پر گہری سوچ کے بل پڑے ہوئے تھے۔ ماہر نے شرارت سے فہد کی آنکھ ماری اور ماہر کی طرف دیکھ کر بولی، ویسے ماہر بھائی، اب آپ کو بھی شادی کر لینی چاہیے۔ سر کب تک آپ ہمیں اس طرح دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آنکھیں بھرتے رہیں گے اور اپنے دل کو جلاتے رہیں گے؟ ماہین نے مذاق میں یہ بات کہی۔ ماہر نے چمچ کو پلیٹ میں رکھا اور ایک گہری سرد نظر ماہین پر ڈالی۔ میز پر ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سبین بیگم نے گھبرا کر ماہین کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائے کیونکہ ماہر کے غصے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ مگر ماہر نے جو بم اس رات اس ڈرائنگ روم میں پھوڑا اس کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ اسے اپنا نیپکن میز پر رکھا، سینے پر ہاتھ باندھے اور انتہائی پرسکون مگر حاکمانہ انداز میں بولا، اب آپ لوگوں کو میری شادی کی اتنی فکر ہے تو کل صبح آپ سب میرا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اور یاد رکھیں آپ لوگوں نے وہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں آنا، ورنہ میں اس پورے مبین ہاؤس کو مکینوں کو کسی نہ کسی جھوٹے کیس میں جیل کے اندر ڈال دوں گا اور چابیاں سمندر میں پھینک دوں گا۔ سبین بیگم کی تو خوشی کے مارے چیخ ہی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور بولی، ہائے میرا بچہ، میرا شیر پتر، آخرکار مان ہی گیا۔ بتا کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی جس نے میرے اس پتھر دل بیٹے کا دل پگلا دیا؟ میں کل ہی مٹھائیوں کا بوریا لے کر نہ اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ فہد اور مبین بھی بے حد حیران اور پرجوش تھے کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے جس نے ماہر جیسے کھڑوس انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ماہر نے کرسی سے اٹھتے اپنے مخصوص سرد اور مخنور لہجے میں کہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ پشاور کی وہی آفت اور مہین کی سہیلی سویرا ہے۔ کل ہی فلائٹ بک کروائیں اور حشمت خان کے گھر جائیں۔ تیاری مکمل ہونی چاہیے، مجھے انکار بالکل پسند نہیں ہے۔ ماہر کے منہ سے سویرا کا نام سن کر ماہین اور فہد کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ دونوں جیسے سکتے میں تھے، مگر جیسے ہی ماہر کمرے سے باہر نکلا پورے ڈرائنگ روم میں خوشی کے کہکے اور تالیاں گونج اٹھی۔ ماہین خوشی سے فہد کو گلے لگی اور سبین بیگم تو وہیں کھڑے کھڑے شکرانے کی نفل پڑھنے کی نیت کرنے لگی۔ انہیں سویرا بے حد پسند تھی
اور یہ رشتہ ان سب کے لیے کسی بہت بڑی لاٹری نکلنے سے کم نہیں تھا۔ اگلے دن مبین ہاؤس کے افراد مٹھائیوں کے بڑے بڑے ٹوکرے، پھولوں کے گلدستے اور دنیا بھر کی خوشیاں سمیٹتے پشاور لیے روانہ ہو گئے۔ ماہر نے انہیں سخت ہدایت دی تھی کہ کسی بھی صورت میں بات بگڑنی نہیں چاہیے، اور اسے پورا اعتماد تھا کہ اس کی اس شاندار شخصیت اور عہدوں کو دیکھ کر حشمت خان کبھی انکار نہیں کریں گے۔ حشمت خان نے پشاور کی روایت کے مطابق مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجائے گئے اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر جب سبین بیگم نے سویرا کا رشتہ مانگا اور ماہر کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی تو حشمت خان کے چہرے پر ایک گہری اور سخت سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے اپنی گلی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا سانس لیتے انتہائی معذرت خواہ مگر دو ٹوک انداز میں کہا، بیگم صاحبہ اور بھائی صاحب، آپ لوگ بہت اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، اور ماہر بیٹا بھی بہت قابل آفیسر ہے، مگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم پٹھان ہیں اور ہماری بیٹیوں کی شادیاں صرف پٹھانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ ہم غیر برادری اور خاص طور پر کراچی جیسے دور دراز شہر میں اپنی بچی نہیں دے سکتے۔ مجھے افسوس ہے مگر یہ میری خاندانی ضد اور روایت ہے جسے میں توڑ نہیں سکتا۔ رات کو جب مبین ہاؤس کے افراد واپس کراچی پہنچے تو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے اور خوشیوں بڑے ٹوکرے ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ماہر جو لاؤنج میں ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی فتح کے شادیانے بجا رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر سب کا دل ایک دھڑکنے کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ضبط اور غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچتے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا جواب آیا؟ اب سب کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں میں کسی زاویے سے کمتر لگا ہوں؟ فہد نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتائی اور حشمت خان کی سخت کے انکار کا ذکر کیا۔ کوئی ماہر مبین کو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کس نے کہا یہ انکار اور کیوں کیا؟ ماہر نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے انتہائی ناکام کوشش کرتے دہاڑ کر پوچھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ پٹھان نہیں، تو اس کے ہونٹوں پر ایک سرد اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی سرد آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا، اگر حشمت خان کو لگتا ہے کہ وہ بہت ضدی پٹھان ہے تو اس نے بھی ماہر کی ضد نہیں دیکھی۔ میں پٹھان نہیں ہوں مگر مجھ میں جو ضد ہے نا وہ جنون ہے، ان کے تمام خانوں پر بھی بھاری ہے، انہیں ماننا پڑے گا، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں زندگی بھر کسی اور سے شادی بھی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف پشاور کی حویلی میں سویرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ کراچی سے ماہر کا رشتہ آیا تھا اور اس کے باپ نے اسے ٹھکرا دیا تو اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ وہ اس کمرے میں بند ہو گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نعیمہ خانم جب اسے منانے آئی تو سویرا نے اپنے آنسو صاف کرتے انتہائی مضبوطی اور ضد سے کہا، بابا سے کہہ دیں اگر میری شادی ماہر سے نہ ہوئی تو میں ساری زندگی اس کمرے میں کنواری بیٹھی رہوں گی، مگر میں بھی انہی کی بیٹی ہوں اور ضد کی پکی ہوں۔ اگر وہ اپنی روایات نہیں توڑ سکتے نا تو میں بھی اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ ادھر ماہر حشمت خان کو متاثر کرنے اپنا لوہا بنوانے کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور ماسٹر پلان بنا چکا تھا۔ اس نے اپنی انٹیلیجنس اور پولیس کے ذرائع کا استعمال کرتے پشاور میں حشمت خان کے ایک بہت بڑے اور پرانے زمینوں کے کیس کی فائل نکلوائی۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں مقامی لینڈ مافیا نے حشمت خان کی آبائی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، اور پچھلے 20 سالوں سے حشمت خان عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکے تھے، مگر کوئی ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہر نے باقاعدہ چھٹی لی اور اپنی یونیفارم اور اپنی مخصوص پولیس اسکواڈ کے ساتھ پشاور پہنچ گیا۔ اس نے ان مافیا کے گنڈوں کو ایسے قانون کا ڈنڈا پڑھایا، ایسی قانونی اور پولیس کی طاقت استعمال کی کہ صرف ایک ہفتے اندر وہ تمام گنڈے زمین چھوڑ کر بھاگ گئے اور زمین کے اصل کاغذات ماہر کی میز پر موجود تھے۔ ماہر پورے جاہو جلال کے ساتھ حشمت خان کے حجرے میں داخل ہوا۔ حشمت خان جو اس نئے اور دبنگ پولیس آفیسر کی بہادری کے قصے پورے پشاور میں سن چکے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر ماہر کا استقبال کیا۔ ماہر نے وہ زمینوں کی فائل حشمت خان کے سامنے میز پر رکھی اور انتہائی باوقار انداز میں کہا، خان صاحب، یہ آپ کی زمینوں کے کاغذات ہیں جنہیں معافیہ کے قبضے سے چھڑا لیا گیا، اب یہ آپ کی امانت ہے۔ حشمت خان خوشی اور حیرت سے مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے ماہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تم پر جو احسان تم نے مجھے کیا ہے نا، میں اسے ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ مانگو آج تم حشمت خان سے ہوگی، وہ تمہیں ملے گا، میری جان بھی حاضر ہے۔ ماہر کے ہونٹوں پر وہی پرانی حاکمانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر حشمت خان کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، جان تو مجھے نہیں چاہیے خان صاحب،
مگر جو مجھے چاہیے وہ جان سے بھی پیاری چیز چاہیے، وہ آپ دے نہیں سکیں گے، کیونکہ میں وہی غیر پٹھان لڑکا ہوں، ماہر مبین ہوں، جسے آپ نے بنا دیکھے اور بنا پرکھے صرف اپنی انا اور روایات کی بھینٹ چڑھا کر ٹھکرا دیا۔ میں خاندانی پٹھان نہیں ہوں، مگر پٹھانوں کا سارا وقار، ان کی غیرت، ان کی بہادری اور ان کی زبان کی پختگی مجھ میں موجود ہے۔ میں آج بھی اپنے اس مطالبے پر قائم ہوں۔ حشمت خان ایک لمحے کے لیے جس سے سکتے میں آ گئے، وہ خاموشی سے وہاں سے ماہر کو اس چٹان جیسی مضبوط شخصیت کو دیکھتے رہے جس نے ان کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ حشمت خان بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے اور سیدھا سویرا کے کمرے میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی، جس کے کہہ کے پورے گھر کی جان تھے، آج وہ زرد اور مرجھایا وہ چہرہ لیے بستر پر نڈال پڑی تھی۔ حشمت خان کو اپنی بیٹی کی اس حالت اور ماہر کی اس بے لوث محبت اور بہادری کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ سویرا کے پاس آئے اور اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا کر انتہائی جذباتی انداز میں بولے، میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں اپنی جھوٹی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ تیرا دل جس شخص سے جڑا وہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے، بلکہ وہ تو لاکھوں پٹھانوں سے بھی بھاری ہے۔ میں تیری خوشی کے لیے وہ رشتہ منظور کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ سویرا کی مرجھائی ہوئی آنکھوں میں جیسے ہزاروں سورج ایک ساتھ چمک اٹھے۔ اسے فوراً روتے اور ہنستے ہوئے مہین کو فون کیا اور یہ خوشخبری سنائی، اور اگلے دن مبین ہاؤس کے سب لوگ ایک بار پھر پشاور کی اس حویلی میں موجود تھے، مگر اس بار ان کے چہرے پر خوشی سے تمتما رہے تھے۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ ہلکے پھلکے مزاحیہ ماحول میں منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ فہد مہین نے خوب ہلا گلا کیا اور ماہر دور بیٹھا اپنے مخصوص سرد نظروں سے سویرا کو دیکھتا رہا، جو شرم کے مارے اپنی آنکھیں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ایک شاندار اور دھوم دھام والی تقریب میں دونوں کا نکاح اور رخصتی عمل میں آئی۔ سویرا سرخ جوڑے میں ملبوس جب ماہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو اس کا دل ایک عجیب سی خوشی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ رخصتی کے بعد جب وہ مبین ہاؤس پہنچی اور اسے اس کے کمرے میں بٹھایا گیا، ہاں کبھی ماہر نے اسے زیر حراست لینے کی دھمکی دی تھی، تو اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی آواز اندر آئی۔ سویرا نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی سانسیں وہی رک گئی۔ ماہر آج ایک بار پھر اپنی مکمل پولیس یونیفارم میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی اسٹک تھی اور اس کے چہرے پر وہی خطرناک اور حکیمانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا سویرا کے بالکل قریب آیا اور اپنی اسٹک سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے انتہائی مدہوش کن اور رومانٹک آواز میں بولا، تو محترمہ مجرمہ سویرا حشمت خان، آپ کو آخر کار اس انسپیکٹر ماہر مبین نے زندگی بھر کے لیے اپنی حراست میں لے ہی لیا نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا چالان بھی گا اور آپ کو حوالات کی سیر بھی کرنی پڑے گی۔ تو بتائیں اب کہاں بھاگ کر جائیں گی؟ فرضی شوہر سے اصلی شوہر بننے تک کا یہ سفر کیسا لگا آپ کو؟ سویرا کی آنکھوں میں شرم اور شرارت کی ملی جلی چمک ابھری۔ اس نے ماہر کے اسٹک کو اپنے بالوں سے پیچھے کیا اور اس کی آنکھوں سے بے باکی سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ انسپیکٹر ہوں گے تھانے میں، میرے لیے تو آپ پہ ہی کھڑوس اور سڑیل انسان ہے، اور یاد رکھیں یہ حراست میری نہیں آپ کی بھی، کیونکہ اب آپ کو ساری زندگی اس آفت کے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ ماہر مسکرایا اور اپنے اسٹیک کو ایک طرف پھینکا اور سویرا کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے انتہائی محبت اور جذبے سے بولا، مجھے یہ قید اور حراست اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے میری آفت۔ میری زندگی میں وہ طوفان بن کر آنے کا شکریہ جس نے میرے بنجر دنیا کو محبت کے پھولوں سے سجا دیا ہے۔ اب تو میری ہو اور میں اسے کبھی کسی قیمت پر خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ دونوں کی مسکراہٹیں اور محبت بھری نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ وہ ایک ایسے بندھن کا آغاز ہوا جو کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے جڑا تھا۔